बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मारिया चौधरी। नाज़रीन, पाकिस्तान का माशी साल 2023-24 का बजट पेश कर दिया गया है। उसके बाद मुख्तलिफ सूबों का भी बजट सामने आ गया है। बलूचिस्तान का बजट पेश किया गया। देखने में ये सारे बजट तो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं, लेकिन कोई इस बात पर मुत्तफिक नहीं है कि ये जो बजट है ये प्रैक्टिकल भी हो सकेगा, क्योंकि हमेशा बात की जाती है, बजट में रखे जाते हैं, फंड्स रखे जाते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, एजुकेशनल सेक्टर के लिए, हेल्थ सेक्टर के लिए, लेकिन उसमें से कितना इम्प्लीमेंट किया जाता है, कितना खर्च किया जाता है, कितना अपने सूबे को या अपने मुल्क को डेवलप किया जाता है, ये हम सबके सामने ही है। फिर दूसरी बात ये कि IMF से डील अभी तक नहीं हो सकी। 29 जून तक के प्लान में अभी तक IMF के किसी प्लान में पाकिस्तान का जिक्र नहीं है, तो यानी कि वो डील होती हुई नज़र भी नहीं आ रही। जिसके बाद हुकूमत ने कहा था कि अगर IMF से डील ना हो सकी तो हमारे पास प्लान बी है, हम वो बताएंगे। अब प्लान बी की उन्होंने ये भी कहा था कि ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो इतने पुरजोश थे, इतने वो इस बात पे डटे हुए थे कि हमारी डील हो जाएगी, लेकिन डील नहीं हो सकी। तो अब हुकूमत को प्लान बी पेश करना पड़ रहा है। अब एक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इसी सब पर बात करने के लिए प्रोग्राम आज की बात में हमारे साथ मौजूद हैं सरदार शौकत पोपलज़ई। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जो बलूचिस्तान का बजट पेश किया गया है, जो IMF से डील चल रही है, वो सबको कैसे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर बताइएगा कि बलूचिस्तान का बजट पेश किया गया है, आप उसको कैसे देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हर चीज़ को प्रैक्टिकलिटी में देखना चाहिए, पर्टिकुलरली जहाँ नेशनल इंटरेस्ट आए। बलूचिस्तान का जो बजट है वो खसारे में है, 49 पॉइंट सम बिलियन रुपीस जो है वो खसारे में। और जो रसीट्स हैं, जो रेवेन्यू है जिससे हुकूमत को चलना है, वो आप समझें 70% फेडरल रसीट्स हैं, जो रॉयल्टी में या जो भी फेडरल गवर्नमेंट ने बलूचिस्तान को देना है। तो बलूचिस्तान के पास अपना पैसा नाकाफ़ी है, और मैं उसको पॉजिटिव वे से इसलिए नहीं देखता कि जब आपके पास नाकाफ़ी है, आज भी वज़ीर आला जो हैं या फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो इस्लामाबाद के चक्कर लगा रहे हैं कि पुराने जो कमिटमेंट्स हैं फेडरल गवर्नमेंट ने अभी तक उनको पूरा नहीं किया। तो उसकी वजह से बहुत से जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो रुक चुके हैं, हुए नहीं। अब जो नए प्रोजेक्ट्स लगे, जो कंसीव हुए हैं कि ये नए प्रोजेक्ट इस बजट में लगाए जाएंगे, उनसे कोई 1000% ज़्यादा पुराने प्रोजेक्ट्स हैं जो इनकम्प्लीट हैं। कईयों के फंड्स लैप्स कर चुके हैं। तो अगर उन फिगर्स को उसके अंदर देखें तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा मिरेकल होगा कि बलूचिस्तान जो गवर्नमेंट है वो कोई चीज़ 2-2.5 माह में इनके पास रह गए इस गवर्नमेंट के। तो इन्होंने जो भी अच्छा बुरा किया, वो नई गवर्नमेंट जो भी बनेगी वो तो अल्लाह जानते हैं, उनके लिए छोड़ के गए मेस। अब वो आगे क्या करते हैं, उनके नसीब में क्या आता है, वो मेरे अल्लाह जानते हैं, मैं नहीं जानता। सिर्फ बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन उस हिसाब से वहाँ पर तवज्जो नहीं दी जाती। इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का मेंटेन नहीं है, वहाँ पे एजुकेशन का अगर आप हाल देख लें तो वो भी कुछ खास अच्छा नहीं है, हेल्थ का अगर आप हाल देख लें तो वो भी, हेल्थ सेक्टर का भी हाल कुछ मुनासिब नहीं है। अब कहा यह जा रहा है कि इस बजट में असामियाँ उन्होंने बहुत सारी निकाली हैं। अब देखने में बड़ा पुरकशिश सा बजट है कि भाई सब कुछ सेट हो जाएगा और बलूचिस्तान तरक्की कर सकेगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई ये सारा कुछ इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मैं जैसे पैसे इनिशियल अपने वर्ड्स में बोला कि मुझे इसमें कोई चीज़ प्रैक्टिकल नज़र नहीं आती। इट्स मोर ऑफ अ फिक्शन। एक गवर्नमेंट जो चली गई, उन्होंने लाखों नौकरियां कमिटमेंट की थी, लेकिन एक भी शायद नहीं पूरी कर सके। तो ये वैसी कमिटमेंट्स हैं। और फिर इनकी बात को मैं कंफर्म नहीं ले सकता हूँ कि जिनकी टर्म जो है वो बड़ा कम टाइम रह गया, तो वो कैसे पॉजिटिवली अपना बजट बना के होपफुली छोड़ के जाए। आई डोंट थिंक कि इसमें इवन 30-40% भी चीज़ें हो सकें जी इम्प्लीमेंट। सर बलूचिस्तान एक, हमारे पास कुदरती ख़जाने वहाँ पर काफ़ी सारे हैं, लेकिन पाकिस्तान उसको यूटिलाइज़ नहीं करता। अगर पाकिस्तान खुद उन चीज़ों को यूटिलाइज़ करे, अपनी मशीनरी लगाकर उन चीज़ों को निकाले और फिर उनको आगे बेचे, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि एक चीज़ की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम उसको कम में आगे ठेके पे दे रहे हैं कि आप आएँ और आप आके हमारे मुल्क में काम करें। उन्होंने उसमें अपना हिस्सा भी रखना है, उन्होंने उसमें जो है ना अपना कमीशन भी रखेंगे, अपनी जो
وہ جو ایکسٹریکٹ کریں گے اس میں بھی حصہ رکھیں گے اور پاکستان کے لیے پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا. تو یہ ہماری حکومتوں کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی, تھوڑی سی اپنی ٹیکنالوجی کیوں نہیں ہم ایڈوانس کر رہے؟ بہت شکریہ, آپ نے ورڈ کمیشن کا بولا تو میں ہمت کر کے آگے بولتا ہوں. پاکستان میں ساری گیم ہی حکومت میں کمیشن پہ ہوتی ہے. کمیشن کے ساتھ جو 2 C's, کمیشن اینڈ کرپشن از دی پرائم ریکوائرمنٹ آف دا پالیٹکس ان دس کنٹری. تو آپ کو میں شروع کرتا ہوں سینڈک کاپر پروجیکٹ سے, جس کو 30 سال ہو گئے, لیکن علاقے کے لوگ جو ہیں وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے. سینڈک کاپر کا پورا را مٹیریل جو کاپر اینڈ گولڈ سلور جو نکلتا ہے وہ ایکسپورٹ ہو جاتا ہے, باہر جا کے ویلیو ایڈ ہوتا ہے, کس قیمت پہ بکتا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. اب جو سب سے بڑی زیادتی ہوئی وہ ریکوڈیک جو دنیا کا تیسرا بڑا سونے کا ذخیرہ ہے, وہ گورنمنٹ نے اپنی انٹرنیشنل کمٹمنٹ ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے $7 بلین میں اس کے ایگریمنٹ سائن کیا. $7 بلین مین کہ وہ رائٹ اوے $7 بلین نہیں لگائیں گے, اٹ ول بی اوور اے فیز آف ٹائم. لیکن خود انٹرنیشنل ایکسپرٹس نے اس مائن کو ڈکلیئر کیا کہ $1 ٹریلین کی ہے ابو دا سرفیس. نیچے کیا ہے وہ تو کوئی بھی نہیں جانتا. ابھی $1 ٹریلین آپ $7 بلین میں بیچ دیں, یہ کسی سیاسی پارٹی کے یا کسی سیاسی جماعت کے فیملی کا تو کاروبار نہیں ہے, یہ تو قوم کا خزانہ ہے. تو اس طرح بیچ دینا آئی تھنک اٹس کریمنل. اس سے اچھا میں ورڈ استعمال نہیں کر سکتا, اٹس مور دین کریمنل. تو یہ چیزیں جو ہیں, اسی طرح بلوچستان کا جو سب سے زیادہ مائننگ اس وقت ہو رہی ہے وہ سٹون کی ہو رہی ہے. سٹون میں سیورل کائنڈ آف سٹونز ہے, ماربل ہے, گرنائٹ ہے, اونکس ہے, سینڈ, لائم سٹون سب ہے. اب آپ دیکھیں وہ بھی را مٹیریل جا رہا ہے. میں خود گیا ہوں چائنا میں, یونفو میں, جو دنیا کا بہت بڑا ماربل سٹی ہے. ادھر 40% جو سٹون پڑا ہوا ہے وہ بلوچستان کا ہے. اب وہ را مٹیریل یہاں سے جا رہا ہے, کئی سٹون آتا ہے کراچی میں بہت بڑی مارکیٹ ہے, انڈسٹری ہے, وہاں پہ اس کو پروسیس کرتے ہیں, ویلیو ایڈ کرتے ہیں. الٹیمیٹلی بلوچستان کو اگر پوچھیں کہ جی اس کا آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے, $200-300 ملین جو ایکسپورٹ ہوتا ہے, تو کہتے ہیں جی ہمیں تو کوئی نہیں ہے, تو را مٹیریل جاتا ہے. ویلیو ایڈ سندھ میں ہوتا ہے, سندھ اپنے بجٹ میں اس کو ویلیو کر لیتا ہے. تو بلوچستان جو ہے وہ اٹس مارکیٹ فری. آپ اسمگلنگ سے لے کے دونوں بارڈر سے, افغانستان, ایران, بڑے ہم قابل لوگ ہیں, اسمگلنگ میں ہم سب سے آگے ہیں, اور را مٹیریل اپنا بیچنے میں آگے ہیں. وہ بک رہا ہے, وہ کم داموں. اور پھر جو بڑے بڑے ہمارے سیاستدان وہ ان کے کمیشن بہت بڑھتے ہیں ماشاءاللہ, وہ اس پہ چل رہے ہیں. سر بلوچستان کو بھی نگلیکٹ کیا جاتا ہے اور بلوچی قوم کو بھی نگلیکٹ کیا جاتا ہے, تو اس کی آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں, کیا وجہ ہے, کیوں ایسا اتنی زیادتی ہو رہی ہے؟ دیکھیں یہ تو اپنے ریزنز بھی ہیں, اپنے ریزنز میں. بلوچستان میں معذرت کے ساتھ صرف بلوچ قوم نہیں رہتی, وہاں پشتون بھی رہتے ہیں, وہاں سندھی بھی رہتے ہیں, وہاں پنجابی بھی رہتے ہیں, ملٹیپل ریزن ہے. لیکن جو وائڈر ایریا ہے وہ وہاں پہ بلوچ قوم ہے. تو سیلف پارٹیسپیشن ان کی نہیں ہے. جب پولیٹکس آئی بلوچستان میں تو جو ٹرائبل لیڈرز ہیں وہ وہی سیاست کے اندر آئے, تو انہوں نے ہمیشہ حکومت کو ٹرائبل سٹائل میں چلایا. تو ٹرائبل سٹائل میں تو آپ پھر اپنی منمانی کرتے ہیں, عوام کی نہیں سنتے. دیٹ از دا مین فیکٹر کہ بلوچستان آگے نہیں بڑھ سکا. ٹھیک. تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پہ کام نہیں ہونا چاہیے, جو پاکستان کی حکومت ہے, حکومت پاکستان کو اس پہ کام نہیں کرنا چاہیے, یا یہ سب ہی ایک ساتھ ہی کرپٹ ہے؟ میں سمجھتا ہوں حکومت پاکستان اپنا کام کر لے, بلوچستان اپنا کام خود کر لے. لیکن حکومت پاکستان بلوچستان کو رلانا چھوڑ دیں کہ آپ رائلٹی میں سب پیسے اکٹھے کریں. ہر میں پی پی ایل سے گیس نکال دیا, آج گیس ڈپلیٹ ہونے کو ہے سوئی میں, لیکن پورے پاکستان کی انڈسٹری کو اس گیس نے چلایا. اور بلوچستان میں خود گیس کچھ بھی نہیں ہے. کئی شہروں میں جو ایون سوئی میں وہ گیس نہیں ہے جو ہونی چاہیے. تو آپ پیسہ بھی اکٹھا کر رہے ہیں, بلوچستان کو کھا بھی رہے ہیں, اور پھر بلوچستان کو رلا بھی رہے ہیں. یہ رلانا بند کر دیں بس. سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو بجٹ پیش کیا گیا اس میں آئی ایم ایف سے کوئی مطلب آئی ایم ایف کا لنک نہیں تھا اس بجٹ کے ساتھ. اب آئی ایم ایف کو اس بجٹ پہ اعتراض بھی کافی سارے ہیں, جس کی وجہ سے آئی ایم ایف سے معاہدہ بھی نہیں ہو پا رہا, اور حکومت نے کہا تھا ایک پلان بھی ہم متعارف کرائیں گے, ضرورت نہیں پڑے گی, لیکن
اگر ضرورت پڑی تو ہم ایک پلان بی ہمارے پاس ہے جس کو ہم متعارف کرائیں گے, اور ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ پلان بی متعارف کرا دیا گیا ہے, تو وہ جو پلان بی ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں بڑی کروڈ لینگویج میں بولوں گا, آئی ہوپ جو مائنڈ نہیں کریں گے میری بات کو, اگر کریں گے تو میں کیا کر سکتا ہوں, کہ دا گورنمنٹ آف دا ٹائم وانٹس us ٹو لیو ان فولز پیراڈائز. یہ پاسبل نہیں ہے صحیح کہ آپ قوم کو انگیج رکھیں اسی میں کہ جی $1 بلین جو ہے وہ آپ کو IMF سے ملیں گے اور ہماری گاڑی آگے چلے گی, لیکن گاڑی میں تو آپ کو بہت زیادہ ڈالرز چاہیے, اتنے ڈالرز تو نہیں چاہیے. $4 بلین آپ کے ریزرو میں ہیں. آپ نے جو مین امپورٹ ہے وہ آپ نے بند کر دیا کہ جی ابھی پیسے نہیں کر سکتے. ایک بڑی ڈینجرس یہ اسٹیپ گورنمنٹ لے رہی ہے جو آنے والے وقت میں پاکستان کو بہت نقصان ہوگا. ان کے ہوتے ہوئے نہیں ہوگا تو نئی گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے ہوگا. پاکستان از سگنیٹری ٹو WTO, ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن, جس کا مین ہے فری ٹریڈ. آپ نے اگر ایران کو کچھ بیچنا ہے تو پھر ایران سے خریدنا بھی ہوگا. آپ نے اگر دبئی کو کچھ بیچنا ہے تو دبئی سے خریدنا بھی ہوگا. دیٹ از دی WTO. تو ادھر آپ بیچنے کو کہہ رہے ہیں ہم ایکسپورٹ بڑھائیں گے, لیکن انورڈز آپ امپورٹ بند کر رہے ہیں. وہ دنیا کو اس سے کنسرن نہیں ہے کہ آپ کے کٹی میں پیسے ہیں یا نہیں ہے, لیکن وہ ٹریڈ ٹارگٹ کو دیکھیں. یہ تو آپ کا آرٹ ہے نا, آپ سیاست کم کریں بزنس زیادہ کریں. وہ آرٹ کو استعمال کرتے نہیں ہیں, ذہن اپنے استعمال کرتے نہیں, بس اسی چکر میں کہ یار میری کرسی رہ جائے, آنے والے الیکشنز میں جیت جاؤں. یہ پاکستان جو ہے یہ پولیٹکس کے وشیس سرکل میں چلا گیا. سر جس طرح معاشی صورتحال کا برا حال ہے اسی طرح ہماری سیاسی صورتحال بھی کافی زیادہ آخری سانسیں لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے, کیونکہ ایک ساتھ بیٹھ کے کوئی بات نہیں کر رہے, کسی نتیجے پر نہیں نکل رہے, صرف اپنی اپنی سیاست چمکا رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل اس کے بعد کیا ہوگا؟ دیکھیں ایک چیز تو یہ طے ہے, آپ یہ ذہن میں تسلی رکھیں, آپ ینگ جنریشن سے ہیں, کہ یہ 2000 لوگوں سے پاکستان نہیں چلنا. جی اگر گنے چنے MPA MNA سینیٹرز ہیں گنے چنے, ان سے پاکستان نہیں, پاکستان ہم لوگوں سے چلے گا. یہ نہیں سنبھال سکیں گے, اللہ تعالیٰ ہمارے جیسے سربرے کو موقع دے گا, ہم لوگ آگے آئیں گے. یہ ملک ہمارا ہے, ان لوگوں کا نہیں ہے. اس کی فکر نہ کریں, پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا. یہ فکر کریں کہ ان کو کیا ہوگا, ان کے ساتھ کیا ہوگا. دیٹس کنسرن. الحمدللہ ٹائم آئے گا پھر لوگ خود اٹھیں گے کہ جی ایسا کریں ایسا کریں. ابھی تو جو MNA, آپ کتنے شرم کی بات ہے, میرا سر جھکتا ہے یہ جو میں بات آپ کو بتانے لگا ہوں. 2 روز پہلے سینٹ نے جو بل پاس کیا سینٹ کے چیئرمین اور سینیٹرز کے لیے, کہ آنے والے وقت میں جب وہ ریٹائرڈ بھی ہو جائیں گے تو ان کو جی 12 گارڈ ہوں گے, 6 سیکرٹری ہوں گے. ایون سینٹ کا چیئرمین اپنی اور اپنی فیملی کے لیے چارٹر جہاز کر سکے گا, ریٹائرڈ سینٹ کا چیئرمین. فل پروٹوکول. نہایت امبیرسنگ سچویشن ہے. ان کو شرم آنی چاہیے کہ ملک کی جو حالت ہے, اور یہ اتنی ہے, ابھی کمیشن کھا رہے ہو, پیسے بنا رہے ہو, کھاؤ بناؤ اور جاؤ, لیکن آپ کیا چاہ رہے ہو, ٹھیکیداری اپنی قبر میں بھی لے کے جاؤ گے. نعوذ باللہ. ایز اے بلوچستانی آئی ایم ashamed, کیونکہ چیئرمین سینٹ از فرام بلوچستان. اٹس اے شیمفل ایکٹ. جب یہ چیزیں ہوں گی, ایک طرف ملک لٹ رہا ہے, ملک اکنامکلی ڈیزاسٹرز ہے, اور یہ ہمارے جو لیڈر ہیں وہ اپنی انجوائمنٹ میں لگے ہوئے. سر بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان ڈیفالٹ کرنے کے دہانے پر ہے, اور مصدق ملک صاحب کا کہنا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا, پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. جو لوگ ڈیٹس دے رہے ہیں وہ صرف ایک طرح سے غلط افواہیں پھیلا رہے ہیں, اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. قوم جو ہے نا صحیح سیٹل رہے, کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں. اور جب یہ خبریں اٹھنا شروع ہوئی تھی تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ ہماری نوجوان نسل نے پاکستان سے باہر جانے کو زیادہ پریفر کیا. جو ہمارے پاسپورٹ آفیسز تھے وہاں پر لمبی لمبی لائنز لگی ہوتی تھیں, اور لوگوں کی کوشش تھی کہ دن سے رات نہ چڑھے اور ہم جو ہے نا چلے جائیں یہاں سے. تو اگر اس طرح کی صورتحال رہی تو کیا بنے گا یہاں پر؟ انشاءاللہ جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اللہ کا کرم ہوگا تو ہم لوگ ٹھیک ہو جائیں گے, کوئی ایشو نہیں ہے. ینگ جنریشن کے لیے میرا میسج ہے کہ یور ہوم از ویئر یور ہارٹ از. گھر وہی ہے جہاں آپ کا دل ہوگا, تو آپ اپنے دل کو خراب نہ کریں پاکستان سے. یہ 2000 لوگ ہیں, آج آئے ہیں کل چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی فرشتہ لگائے گا جو ہمارے ملک کو ٹرن اراؤنڈ کرے گا. ہمارا ملک جتنے وسائل اس ملک کے اندر ہیں الحمدللہ, وہ سراؤنڈنگ میں جتنے نیبرنگ کنٹریز ہیں وہ اتنے ریسورسز اللہ نے ان کو نہیں دیے.
تو دنیا ریسائیکل پہ آئی ہوئی ہے, ہم نے تو ابھی سائیکلنگ شروع نہیں کی. تو پاکستان کو کوئی فکر کرنے کی بات نہیں, صرف یہ میں ایک رول پہ بڑا پروورب ہے اس پہ میں بڑا یعنی بہت عقیدہ رکھتا ہوں اس کے اندر. وہ کہتے ہیں if you don't organize yourself somebody will organize you. یہ لا آف نیچر ہے کہ اگر آپ خود کچھ نہیں کر سکیں گے تو کوئی اور کرائے گا, تو اللہ میاں کوئی نہ کوئی تو فرشتہ بھیجیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا سر, ابھی پچھلے دنوں بلکہ 2-4 دن پہلے اسی ہفتے کی بات ہے کہ کشتی حادثہ ہوا ہے یونان میں, اور وہ کافی زیادہ ایک افسوسناک واقعہ تھا. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہاں پر تو ہمارے وزیر اعظم نے کہا کہ ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جو انویسٹیگیشن کرے گی, اور باقاعدہ یہ جو ہیومن ٹریفکنگ میں ملوث افراد ہیں, یہ جو نیٹ ورک چل رہا ہے, اس کو پکڑا جائے گا. اور FIA وقتی طور پر بہت ایکٹیو بھی دکھائی دے رہی ہے کہ 14 افراد شاید انہوں نے پکڑ بھی لیے ہیں. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کمیٹیاں بنتی ہیں, پھر انویسٹیگیشن ہوتی ہے, اس سائڈ سے بات ہے انویسٹیگیشن پہ پیسے بھی لگتے ہیں, وہ سارا کچھ ہو کے پھر وہ فائل دب جاتی ہے تھوڑے ٹائم بعد, تو آپ یہ ساری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ انفارچونیٹلی دیکھیں اٹس فیلئر آف ڈپارٹمنٹس. دیر آر سیورل ڈپارٹمنٹس جن کا کام امیگریشن ہے, FIA جن کا کام ہی ہے ان کو چیک کرنا, لیکن یہ تو ان کا فیلئر ہے نا کہ اتنی اس سے پہلے بھی کچھ ماہ پہلے بھی ایک حادثہ ہوا جس میں ہمارے اپنے بلوچستان کے بہت سے لوگ تھے, اس حادثے کا شکار ہوا. اٹس فیلئر آف ڈپارٹمنٹس. آپ ایک تو ملک کو شرمندگی کہ یار ان کے ملک میں اتنی اکنامک سچویشن خراب ہے کہ پوری فیملی انلیگل پاکستان سے مائگریٹ کرنے کو تیار ہے, اور سب سے زیادہ اس کشتی میں پاکستان, یہ سب سے زیادہ شرمندگی کی بات ہے. تو وزیر اعظم یا منسٹرز جو ہیں ان کو میں سمجھتا ہوں بجائے وہ کہیں کہ کمیٹیاں وہ کریں اپنا کام, لیکن تھوڑا سا شرمندہ بھی تو ہونا کہ یہ کیسے حادثات ہو رہے ہیں. ہماری کوتاہی ہے یہاں پر. سر ایک آخری سوال, روس سے تیل آیا ابھی تو بہت پرجوش تھے سب کہ روس سے تیل آ رہا ہے, تیل سستا ہو جائے گا. ابھی وہ ریفائنری میں گیا ہوا ہے, وہ اس کو کیا جائے گا, فلٹر کر کے مارکیٹ میں آئے گا, پھر عوام کو اس سے کافی زیادہ فائدہ پہنچے گا کہ کافی سستا پیٹرول اور یہ سارا گیس بھی ہو جائے گی. لیکن گیس کا بل بڑھا دیا گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو روس سے تیل آیا ہے وہ پاکستانی عوام کو کوئی فائدہ پہنچے گا اس سے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. لیکن ایک چیز میں کلیئر آپ کر دوں کہ دنیا میں تاریخ میں ہے, پولیٹیکل ہسٹری میں ہے کہ لیڈرشپ اور قومیں وہ ترقی کرتی ہیں جو سچ پہ چلتی ہیں. بالکل. اب آپ وقت گزارنے کے لیے اور اپنا ٹائم گزارنے کے لیے جھوٹ بولے چلے جائیں تو قوم کا اور ملک کا نقصان ہوگا. آپ نے تو چلا جانا ہے 2-2.5 مہینے کے بعد. تو کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو کسی قسم کی, ان کو چاہیے سچائی سے کام لیں, جھوٹ نہ بولیں. عوام جو پسی ہوئی ہے اس پہ جتنا سچ بولیں گے, وہ بیچاری آلریڈی پسی ہوئی ہے, وہ کیا کر سکتی ہے؟ وہ سہانے خواب نہیں دیکھیں گے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن آپ ڈیلی نئی ان کو سٹوری سنائیں, نئی فکشنل رپورٹ دیں, وہ ایسا نہ کریں. قوم کا بہت نقصان ہو رہا ہے اس میں. سر آخر میں آپ نوجوان نسل کو اور خاص کر بلوچی قوم کو کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ میں بیچ میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ وہ اس کو اپنے دل سے لگا لیں, جو میں کہہ رہا ہوں کہ یور ہوم از یور ہارٹ از. دل ہے, ہمارے بڑوں کے قبرستان اس ملک میں ہے, تو وہ ہماری شان ہے. تو ہمیں اس پہ قائل رہنا چاہیے. اکنامک سچویشن ہے, یہ آتی جاتی ہے, دنیا کے اندر آتی ہے. امریکہ جیسے کنٹری, چائنا جیسے کنٹری میں ریسیشنز آتے ہیں, تو ہم سمجھے ڈیپ ریسیشن میں انشاءاللہ مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ ہم اس کرائسس سچویشن سے نکل آئیں گے انشاءاللہ. اللہ کا حکم. بہت بہت شکریہ سر آپ کا کہ آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. بہت شکریہ. ناظرین, موجود تھے ہمارے ساتھ سردار شوکت پوپلزئی جو کہ بلوچستان اکنامک فورم کے پریزیڈنٹ ہیں, اور بلوچستان کا بجٹ دے کر ان کو کوئی خاص پریکٹیکلٹی نظر نہیں آ رہی. ان کو نہیں لگتا کہ یہ امپلیمنٹ ہو سکے گا, اور یہ صرف ایک تھیوریٹیکل بات ہی ان کو لگ رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے کیا ہوتا ہے. کیا واقعی بلوچستان کا جو فنڈ یا جو بجٹ ایک مختص کیا گیا ہے اس کے اوپر کام کیا جائے گا, یا اتنے فنڈز دے دیے جائیں گے انفراسٹرکچر کی مد میں, ہیلتھ سیکٹر, ایجوکیشنل سیکٹر, اور جتنی اسامیاں کہی گئی ہیں کہ ہم نے جابس نکالی ہیں, ویکینسیز نکالی ہیں, کیا واقعی بلوچی قوم کو اتنی ویکینسیز مل جائیں گی؟ اور کیا واقعی آنے والے دنوں میں جو بلوچستان سے ہم ذخائر نکال رہے ہیں, جو اتنے قیمتی ذخائر ہیں جو آس پاس کے ملکوں میں شاید ہی ملیں ان کو, اور اگر ملیں گے بھی تو اس کوالٹی کے نہیں ہوں گے, لیکن بلوچی قوم کو یا پاکستانی قوم کو ان ذخائر کا, ان خزانوں کا کوئی کسی قسم کا فائدہ نہیں ہو رہا, بلکہ ہمارے حکمران جو ہیں وہی باہر کے باہر ڈیل کر کے آ کے اور گھاٹے کے سودے میں سودا کر دیا جاتا ہے. تو
ہمارے گیسٹ کو تو بہت زیادہ پر امید ہیں وہ کہ آئندہ وقتوں میں کافی حالات بہتر ہو جائیں گے، کیونکہ ایک حالات صحیح نہیں کرے گا تو کوئی دوسرا تو آ ہی جائے گا، اور ہم بھی انہی کے ساتھ ساتھ بہت پر امید ہیں کہ امید کرتے ہیں کہ آئندہ دنوں میں کوئی ایسا واقعہ ہوگا، کچھ ایسا میریکل دکھایا جائے گا کہ پاکستان کی صورتحال بہت بہتر ہو جائے گی، معاشی لحاظ سے بھی اور سیاسی لحاظ سے بھی۔ اسی دعا کے ساتھ کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ تازہ ترین خبریں، تحقیقاتی رپورٹس اور اسٹاک مارکیٹ کے حالات، کھیلوں کی خبریں، شوبز اور سوشل میڈیا ٹرینڈز، صرف ایک کلک کی دوری پر۔ MM نیوز کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور باخبر رہیں۔